बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने मान में रखे, मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल आप लोगों के लिए वीडियो मैं अपने भाई के साथ बैठ के बना रहा हूँ, तो इनके पास सवालात होते हैं और मेरे पास मेरा इल्म है जो मैं इनके साथ शेयर करता हूँ इनके व्यूअर्स के साथ। तो यही आजकल यानी जो वीडियो बनाई जा रही है इसलिए बनाई जा रही है कि हमारा जो इल्म है यानी जो मेरे पास तजर्बा है कबूतरबाजी के हवाले से या मेरे भाई के पास है, ये चीज़ें हम आप तक पहुँचाएँ। जो हमारे साथ नए भाई हैं जो यानी शौक में नए आए हुए हैं, उनको इल्म नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो कुछ हमसे सीखेंगे तो उनके इल्म में भी इजाफा आएगा। और जो अगर कहीं हम गलत होंगे तो हमें भी आप ज़रूर बताइए। तो जैसे कि अब्दुल्ला भाई साहब पूछेंगे कि अब्दुल्ला भाई ने आज हमारे लिए क्या सवाल लाए, तो ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें। और अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ भाई, आप सुनाए खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि हमारा यही प्रोग्राम होता है कि हम अपना जो इल्म है या अपना तजर्बा जो कबूतरबाजी के हवाले से वो आपके व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। तो जैसे कि आपने मुझे पूछा था सवाल, तो वही चाहूँगा कि सवाल आप मेरे व्यूवर्स के साथ भी शेयर करें। तो सबसे पहले आप सब भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो अभी भाई बात यह है कि जैसे कि मेरे एक व्यूवर्स हैं, ठीक है। उन्होंने कबूतर पाले हुए थे, तो इन दिनों जैसे बारिशें हो रही थी पाकिस्तान में, हमारे कराची से दिया, तो वहाँ पे जो बारिशें हो रही थी ना, तो हुआ असल में ये कि उसके पास वक्त नहीं हुआ, टाइम नहीं मिल सका, तो वो कई काम में बिजी रह गए थे। सही। तो इस दरमियान उसके जोड़े वाले कबूतर, जो बड़े कबूतर थे, वो जोड़े वाले कबूतर तो बंद हो चुके थे, वो नहीं निकाल पाए बाहर, तो पानी आ गया पिंजरे में, तो सफाई नहीं कर सके, तो उसकी वजह से वायरस आ गया उन कबूतरों में कि उन कबूतरों की आंखें जो वो ख़राब होने लगती हैं। तो वो थोड़ा ज़रा परेशान थे। उसने मुझे कहा था कि मेरे लिए आप कुछ बता दें, कोई ऐसी चीज़ जो मुझे फ़ायदा दे दे, मेरे कबूतर सही हो जाए। तो अस्सलाम वालेकुम भाइयों। जैसे कि आपको पता है कि आजकल हम वीडियो बना रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि आपके कबूतरों की केयर की जाए, ठीक है, क्योंकि हम खुद एक शौकीन है और हम अपने कबूतरों का जिस तरह ख्याल रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसी तरह आप भी अपने कबूतरों की केयर और ख्याल किया करो। तो अब्दुल्ला भाई ने जैसे कि मुझे बताया कि यार मेरे व्यूवर्स हैं, उनके यहाँ ये परेशानी आई है कि उनके कबूतरों में तकरीबन ज़्यादातर कबूतरों में ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनकी आंखें ख़राब हैं। हालांकि जो उड़ने वाले कबूतर थे उनमें भी ये परेशानी है और जो जोड़े वाले कबूतर थे उनमें भी ये परेशानी आ रही है। तो इस हवाले से आप हमारे व्यूवर्स के साथ अपना तजर्बा शेयर करें और कोई अच्छी मेडिसिन जो है वो बताएं। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि यार जो चीज़ आप लोगों को बताई जाए उसका रिज़ल्ट आपके पास आना बहुत ज़रूरी चाहिए, ठीक है। और जो चीज़ आपको बताई जाती है, जिस तरह आपको बताई जाए, आप उसी तरह उसको इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह ज़रूर आपको इसका फ़ायदा होगा। तो जैसे कि मैं एलोपैथिक दवाइयाँ अपने कबूतरों में ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि हम कराची के रहने वाले, वहाँ जैसे अक्सर यानी कि यही जो इंसानी दवाई होती है उसी को ज़्यादातर अपने कबूतरों पे यानी इलाज उसी से किया करता है और हमें रिजल्ट भी उसका अच्छा सही भी हो जाता है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी हद तक बेहतरी आती है, बड़े आसानी से मिल भी जाती है, आसानी से मिल भी जाती है। अब हम बताएं कोई बर्ड्स के रिलेटिव अगर कोई चीज़ या दवाई बताएं तो काफ़ी सारे भाई ऐसे हैं उनको यानी समझ नहीं आती, दिक्कत होती है मिलने में, दिक्कत होती है। और इन दवाइयों के नाम भी ज़रा हार्ड से होते हैं, वो आसानी से याद भी नहीं होते जो परिंदों की दवाइयाँ होती हैं। जो इंसानी दवाइयाँ हैं वो आसानी से, इनको किसी भी मेडिकल स्टोर में चले जाएं तो मिल जाती हैं आसानी से, उससे बंदे का मसला हल भी हो जाता है। लेकिन इंसान और यानी जानवर परिंदा, इनमें जो दवाई इस्तेमाल करने का तरीका होता है तकरीबन यानी मुख्तलिफ होता है, तो वो आपने समझना है, वही हम आपको समझाना चाहते हैं। वरना तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाओ, उससे कहो कि यार मेरे कबूतर में फलाना मसला है, तो वो भी आपको कोई ना कोई गोली दे देगा, दवाई दे देगा। लेकिन वो अगर यानी कबूतरबाजी में तजर्बा नहीं रखता होगा तो आपको भी तजर्बा नहीं है और उसको भी तजर्बा नहीं है, तो वो दवाई तो दे देगा, आगे आपने इस्तेमाल अगर ज़्यादा यानी हार्ड कर ली, ठीक है, तो कबूतर आपको मर भी सकता है। हमारा यही यानी कि मकसद यही है आप तक ये बात पहुंचाने का कि आपको वो दवाई इस्तेमाल करने का सिर्फ तरीका पता चल जाए कि कबूतर पे कितनी लिमिट तक हम दे सकते हैं। तो ठीक है, जैसे कि अब्दुल्ला भाई वीडियो लंबी हो रही है, हम अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। तो मैं आज आपको बताता हूँ और 2-3 दवाइयाँ हैं जो आपने नोट करनी है। और मैं अब्दुल्ला भाई से ये भी कह दूंगा कि उनकी जो पिक्चर है वो स्क्रीन पे लगा दे, इंशाल्लाह लगी होगी पिक्चर में, लगाते हो ना, बड़ी अच्छी बात है। शॉर्ट वीडियो शॉर्ट लेकर ना वहाँ से तस्वीर तो जाके आराम से दिखा, बिल्कुल ये आसानी होती है, क्योंकि कुछ भाई यानी दवाई का नाम ना समझ आए उनको, तो वो पिक्चर लेके आसानी से मेडिकल स्टोर की तरफ जाएगा तो उससे यानी कि आसानी से मिल जाएगी। तो कोशिश यही है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं आपको 2 से 3 किस्म की दवाइयाँ बताऊंगा।
اور طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں, دیکھو بھائی میرے, جو دوائی میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ تو کام کرے گی ٹھیک ہے. جو یہ مسئلہ آپ کے کبوتروں میں آیا ہے نا, سب سے پہلے آپ نے اس کو کور کرنا ہے. اس کو کور کر کے آپ چلو گے نا تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی کی طرف ہی آپ کے قدم ہوں گے. اگر آپ یعنی کہ اس چیز کو نہیں سمجھو گے اور یعنی جو آپ نے کرنا ہے وہ نہیں کرو گے اور جو نہیں کرنا ہے وہ کرو گے تو اس سے آپ کا کافی نقصان بھی ہوگا. کیونکہ ہم بھی یہ وقت جو آپ کے پاس آج آیا ہے نا, اس طرح یہ ہم پر بھی آ کر جا چکا ہے اور ہم نے اس کا نتیجہ ہمیں مل چکا ہے. اس لیے آج ہم کیئر کرتے ہیں. تو میں آپ کو یہ رائے دوں گا کہ دیکھو جیسے کہ آج کل برسات ہو رہی ہے, پانی وغیرہ آ رہا ہے, سب سے پہلے آپ جو اپنے کھڈے وغیرہ ہیں ان کو اچھے سے کور کر کے رکھو, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جتنے یعنی لمٹ کا وہ کھڈا ہے اسی اتنے ہی کبوتر اس کے اندر رکھو. یہ نہ ہو جگہ 50 کی ہے 70 کبوتر اندر رکھے ہوئے تو آپ کے ساتھ یہ مسئلہ چلتا ہی رہے گا. آج آپ علاج کرو گے, کچھ کبوتر آپ کے صحیح بھی ہو جائیں گے, کچھ کبوتر اینڈ تک پہنچ چکے ہوں گے جو یعنی کہ آپ علاج نہیں کرو گے وقت پر ان کا تو زیادہ کمزور ہو جائیں گے. پھر آپ کے پاس جگہ بھی نہیں ہوگی. جو کمزور پرندہ ہوتا ہے پھر یعنی آپ ہیلدی پرندے کے ساتھ رکھو گے تو وہ اسے مار مار کے اور کمزور کر دے گا. یعنی تکلیفیں ختم نہیں ہوں گی. اور اس میں آپ کا یہ ہوگا نقصان سب سے پہلا کہ آپ کا جو اچھا برڈز ہے وہ آپ کا یعنی آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلا جائے گا. یعنی سب سے پہلے مرتا بھی کبوتر وہی ہے جو اچھا ہوتا ہے. ہمارے شوق میں تجربہ رہا ہے کہ سب سے پہلے وہی کبوتر مرے گا جو آپ کا سب سے فیوریٹ ہوگا. ٹھیک ہے, جو فیوریٹ نہیں ہوگا وہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, وہ آپ کوڑے میں بھی ڈال دو کچھ نہیں ہوگا اسے. جو اچھا کبوتر ہوگا نا وہ آپ پہ ضائع ہو جائے گا. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ میں ابھی دوائی کی طرف چلتا ہوں. تو آپ نے دوائیاں جو استعمال کرنی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک آتا ہے ڈراپ, ٹھیک ہے, ٹوبرا ڈی کے نام سے. یہ کان درد اور آنکھ کا یہ یعنی ڈراپ ہے, ٹھیک ہے. آسانی سے آپ کو میڈیکل اسٹور سے مل جائے گا ٹوبرا ڈی کے نام سے. یہ آپ نے ایک ڈراپ لے لینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے ایک لینا ہے کیپسول, ٹھیک ہے. کیپسول لینا ہے کونٹیمائنسین, ہاں کونٹیمائنسین کا ایک ٹیبلٹ آپ کا, یہ بھی آپ لے سکتے ہو. لیکن جو چیز میں بتانا چاہ رہا تھا وہ میرے ذہن میں آ کے نکل رہی ہے, لنکومائنسین, ٹھیک ہے. لنکومائنسین کا آپ نے ایک کیپسول آتا ہے وہ لینا ہے, ٹھیک ہے, 500 mg کا. اور وہ کیپسول کو آپ نے کیا کرنا ہے, جس طرح میں نے آپ کو ٹوبرا ڈی کے نام سے ایک ڈراپ بتایا ہے اس میں آپ نے ایک کیپسول پورا کھول کر اسی کے اندر ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے. وہ آپ کا ایک یعنی کہ مکسچر ریڈی ہو جائے, یعنی ایک وہ ڈراپ اسی شکل میں رہ جائے گا. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, جو کبوتروں میں آنکھیں خراب ہو رہی ہیں سب سے ایزی یہی ہے کہ سب سے پہلے انہیں ایک یعنی نیم گرم پانی سے کپڑے کی مدد سے ان کی آنکھیں صاف کر لو اچھے سے, سائڈوں سے اچھے طریقے صاف کر کے جو ان میں گندگی وغیرہ وہ صاف ہو جائے. پھر آپ یہ ڈراپ ڈالو, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ 2 سے 3 دن میں آپ کا کبوتر بہتر ہو جائے گا. ایک تو یہ بتا دیا آپ کو, اور ایک دوسرا میں آپ کو بتا دوں, بیچ میں نے ایک ویڈیو اپنے چینل حبیب کبوتر بازی پر بھی اپلوڈ کری تھی. اس پر بھی میرے پاس ایک سوال تھا بھائی کا, اس کے بھی ساتھ یہی مسئلہ چل رہا تھا. تو اسے میں نے سپلوکس کے نام سے ایک ڈراپ بتایا تھا, سپلوکس کے نام سے, ٹھیک ہے. وہ بھی آپ نے اسکرین پہ لگا دینا ہے. تو وہ ڈراپ بھی آپ کنٹینیو یوز کرو گے 2 سے 3 دن تو وہ بھی آپ کو زیادہ مہنگا نہیں ہے. جو حالانکہ دوائیاں بتائی ہیں یہ کوئی مہنگی نہیں, آسانی سے آپ کو مل جائیں گی, ٹھیک ہے. سپلوکس کے نام سے جو ڈراپ بتایا وہ بھی آپ لے سکتے ہو, ٹھیک ہے. وہ صرف آپ نے اس میں کوئی کیپسول وغیرہ نہیں ملانا, سمپلی آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے. یہ میں نے آپ کو 2 دوائیاں بتا دی ڈراپ, ٹھیک ہے. اب آ جاؤ ایک اور بتا دیتا ہوں آپ کو. اکثر کچھ کبوتر یعنی کہ ان کی آنکھوں میں سوجن آ جاتی ہے یا ان کی آنکھوں میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے میں آپ کو ایک یعنی ٹیبلٹ بتانے والا ہوں. وہ ٹیبلٹ آپ نے لینا ہے. یہ جو آپ کو میں نے لنکومائنسین کا جو کیپسول بتایا یہ الرجی کا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کیونکہ یہ جو مسئلہ چل رہا ہے نا یہ الرجی ہے جو پھیل رہی ہے آپ کے کھڈے میں, ایک سے دوسرے میں, دوسرے تیسرے میں, یہ الرجی کو ختم کرنے کے لیے یعنی کہ یہ کیپسول بتایا, ٹھیک ہے. اور سمپلی جو ہے یہ جو آپ کو ڈراپ بتایا یہ تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی یعنی یہ بھی یعنی جو بیکٹیریا وغیرہ ہو جاتے ہیں اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپ سمجھ چکے ہو. اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک انفیکشن دور کرنے کے لیے ایک ٹیبلٹ بتا رہا ہوں. جس کبوتر کی آنکھوں میں سوجن آ گئی ہو یا آنکھ اس کی زیادہ لال ہو رہی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے, ایتھرومائسین کا ایک ٹیبلٹ آتا ہے وہ لینا ہے, ٹھیک ہے. ایتھرومائسین 500 mg والا لینا ہے آپ نے. اس کو پیس کے اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے. جب یہ پاؤڈر آپ کے پاس تیار ہو جائے آپ نے سمپلی کبوتر کو پکڑ کے اچھے طریقے سے اس کی آنکھ صاف کرا کے یعنی گندم کے دانے کے برابر وہ آپ نے اس کبوتر کی آنکھ میں ڈالنا ہے ٹیبلٹ کا پاؤڈر, ٹھیک ہے. جب آپ پاؤڈر ڈالو گے چند سیکنڈوں میں آپ دیکھو گے کہ اس کی آنکھوں میں خود بخود
یعنی ایک پانی کی لہر آ جائے گی، یعنی جیسے آنسو ہوتا ہے وہ آ جائے گی اور خود بخود وہ حل ہونے لگ جائے گی اس کی آنکھوں میں. یہ آپ جراثیم باہر نکلنا شروع ہو وہ جاتا باہر بھی نکلیں گے اور جو انفیکشن ہو رہا ہے وہ ختم کر دے گا یہ ٹیبلٹ. ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو ایلوپیتھک دوائیاں بتائی ہیں. اب میں آپ کو ایک بالکل سمپل اور دیسی علاج بتا دیتا ہوں. اس سے بھی کافی حد تک فائدہ ہوا ہے لوگوں کو، ہمیں بھی ہوا ہے اس چیز کا. بالکل. تو انشاءاللہ یہ چیز جو میں بتانے والا ہوں یہ تو آپ کو گھر میں ہی مل جائے گی، لیکن آپ کرو الحمدللہ اس سے بھی آپ کے کبوتر کو شفا آئے گی. انشاءاللہ شفا جانب اللہ سے ہے. تو ہم تو صرف یعنی علاج کرنا بہت ضروری ہے پرندے کا. پھر بھی ہاں علاج کرنا ضروری ہے. تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بہت ضروری چٹکی ہے. آپ نے لینی ہے نمک کی، جو گھر میں ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں، سالٹ جسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نمک. تو یہ ایک چٹکی لے کر اپنے ہتھیلی پہ رکھ لو اور چند قطرے اس میں پانی کے ڈال کے نا اچھے سے انگلی کی مدد سے اسے میلٹ کر دو. یعنی کہ جب وہ مکس ہو جائے، مکس ہو جائے تو وہ آپ کی طرح یعنی انگلی کی مدد سے بھی کبوتر کی آنکھوں میں ڈالو گے تو اس سے بھی آپ کا کبوتر جو ہے تقریباً بہتر ہو جائے گا. لیکن آپ نے کرنا وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا نا. آپ کو دوائیاں بھی آسانی سے مل جائیں گی، دیسی جو نسخہ بتایا یہ بھی آسانی سے گھر میں مل جائے گا. تو کوشش کرو کہ آئندہ آپ کے پاس یہ تکلیف نہ آئے، ایسی پریشانی نہ آئے. پنجرے بھی صاف رکھیں، پنجرے میں زیادہ کبوتر نہ رکھو، جو کام کے ہیں وہی رکھو. ٹھیک ہے، جو نہیں ہے کام کے ان کو پہلے سے وقتی سائڈ پہ کر دو. یا ان کو پھر الگ سے کیج بنا کے الگ سے رکھ لو. اور ایسا کیج کیا بنانا، جو سمجھدار نہیں ہے سمجھ کا کبوتر اسے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اور پھر دانا کھلانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، زیادہ کرنے سے دانا بھی مہنگا ہے آج کل. یہ بات بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے کیج کی صفائی رکھیں، پانی اندر نہ گھسنے دیں بارش کا. تو یہ جو وائرس ہے یہ آپ کے پنجرے کے اکثر بھائی پتہ کرتے یہ بھی ہیں عبداللہ بھائی، دیکھو کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے نا تو اچھے طریقے سے جا کے اپنے کبوتروں کو ڈھانپ آپ دیتے ہیں، پورا پیک کر دیتے ہیں. تو اندر جو گرد و غبار ہوتا ہے نا اس سے بھی ہو جاتا ہے. اندر جو ایک یعنی حبس سی پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ ایک سب سے بڑی بیماری ہے. ٹھیک ہے، تو کبوتر کے لیے چھت کو کور کرو، سائڈوں سے کور کرو اور فرنٹ جو ہے اسے کھلا چھوڑ دو. اپنے پنجرے صاف رکھو، ہوا وینٹیلیشن کی چلتی رہے اس کے اندر. بے شک باہر برسات ہو رہی کیوں نہ ہو رہی، کبوتر کے اوپر ایسا یعنی کہ سسٹم ہو کہ اندر پانی نہ جا، ڈراپنگ پانی کی اس کے اوپر نہ ہو. تو جیسے کہ بچے بیٹھے ہوئے وہاں بھی نہ. ہاں جیسے کہ آپ دیکھتے تھے میں پاکستان میں ٹکڑی اڑاتا وغیرہ، تو شام کو جب میں کبوتر بند کرنے سے پہلے اکثر میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ میں صفائی ضرور کرتا تھا، بنا صفائی کے میں کبوتر بند ہی نہیں کرتا تھا. بالکل ایسے ہی آپ کوشش کریں، ایسے ہی کریں. ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں الحمدللہ. جو اپنا شوق کیا ہوا اس میں صاف صفائی اور احتیاط کرتے ہیں. ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. پوائنٹ یہی نوٹ کرنے والے ہیں. سب سے پہلے آپ احتیاط کرو اپنے کبوتروں کی. انشاءاللہ آپ کے کبوتر میں نہ ہی کبھی کوئی بیماری آئے گی نہ ہی کوئی پریشانی ہوگی. تو اپنے بھائی بھی کو اجازت دو اس ویڈیو کے ساتھ. تو ابھی ہم عبداللہ بھائی آپ سے بتائیں گے. تو ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. اپنے بھائی کو بھی اجازت دیں، دعا بھی یاد رکھیں اور جو ہم نے آپ کو بتایا انشاءاللہ اس پہ عمل کریں، اس سے آپ کے کبوتر میں بہتری آئے گی. اللہ حافظ. تو ویورس، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم نے آپ کے لیے جو یہ پروگرام کیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو بتایا کبوتر کی یعنی ان دنوں جو بیماری آئی ہوئی ہے اس کے حوالے سے. تو یہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے کبوتروں کی احتیاط کرو. ٹھیک ہے، اور غیر ضروری کبوتر اپنے پنجرے میں نہ رکھو. اور جتنا یعنی کہ پنجرے کی تعداد ہے کبوتر رکھنے کی، صرف اتنے ہی کبوتر رکھو. اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ یار آپ لوگ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کرو. ٹھیک ہے، اور چینل کو شیئر کرو اپنے دوستوں میں. یہ سارا کچھ آپ بھائیوں کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ آپ بھائیوں کے علم میں اضافہ ہو. اور سبسکرائب بھی ضرور کرو. ٹھیک ہے، تو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیا کرو. اور جب تک ہم جو چیز آپ کو بتا رہے ہیں اس کو آپ آزماؤ، انشاءاللہ اس کا آپ کو ضرور رزلٹ ملے گا. آپ کے بہتری کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. تو اپنے بھائیوں کو آپ دعاؤں میں یاد رکھو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.